अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं नावल जुनूने इश्क है तुमसे बाय नूर फातिमा एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूँ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे ऊपर तो तुमने कहा कि जाना है। रोहान भी अब इसके पास आया था। हाँ कहा, क्योंकि आप ही थी और अब वो यहाँ नहीं है, सो प्लीज़ मुझे आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। दुआ ढिठाई से बोलकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। दुआ मैंने कहा चलो। रोहान अब गुस्सा हुआ। मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना। वो अपनी बात से मुकरी नहीं थी। मैंने कहा चलो। रोहान ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ा। दुआ को खींचता वो गाड़ी के पास लाया। बैठो अंदर। वो अब भी इसे डांट रहा था। दुआ ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। रोहान को शर्ट के बिना देखकर इसे बहुत शर्म आ रही थी। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? रोहान को इसके अचानक मुड़ने पर हंसी आई थी। वो दादी उठ गई हैं। दुआ ये कहकर जाने ही लगी थी कि रोहान ने इसे रोका। मुझे अलमारी से शर्ट निकाल कर दो अभी। रोहान रोहान हेयर ड्रायर ऑन करके अपने बाल सुखाने लगा। इसे बिल्कुल भी गीले बाल पसंद नहीं थे, इसलिए वो फ़ौरन इन्हें सुखा देता था। कौन सी? दुआ अलमारी में बहुत सारी शर्ट देख कर पूछने लगी। जो दिल करे। वो अब ड्रायर रखकर इसके पास आया था। दुआ का साइड से दुपट्टा लेकर वो अपना मुँह पोंछने लगा। दुआ वही बुत बनी खड़ी हो गई। अब मुड़ो भी इधर, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। रोहान इसके और करीब आया। पहले शर्ट पहनो। दुआ ने बिना इसकी तरफ मुंह किए इसे शर्ट दी थी। हाय कितना शर्माती हो। रोहान ने इसके हाथ से शर्ट ली। वो अब अपनी शर्ट पहनने लगा। दुआ के पास अच्छा मौका हाथ आया। वो इसी वक्त तेज तेज से कमरे से बाहर निकल गई। कैसी हैं दादी? रोहान अब सुगरा बेगम के पास आया था। यार ये सीन शिफ्ट हो गया। अभी तो वो उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे पिछले लास्ट एपिसोड में। अच्छा खैर, ठीक हूँ बेटा। तुमने देखा आज मैं लापरवाहों की तरह कितनी देर सोई। दादी इससे खुद को ही शिकायत लगाने लगी। अच्छी बात है ना दादी जान, आराम ज़रूरी है ज़िंदगी में। रोहान इनके हाथ चूमता बोला। आप ही तो हैं मेरा सब कुछ दादी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रोहान की आंखें नम होने लगी थी। रोहान क्या हो गया है बच्चे? दादी ने इसे हक किया। चलो अब तुम कमरे में जाओ आराम करने। रात हो गई है, कल मेहंदी है। ज़ीशान की दादी अब बिस्तर पर वापस लेट गई थी। बेटे रोहान बाहर। दुआ दिखे तो उसे कहना दादी बुला रही है। रोहान को जाता देख सुगरा बेगम बोली जी। वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। दुआ को किचन में देखता वो फ़ौरन किचन में आया। दुआ, रोहान ने बहुत प्यार से इसका नाम लिया था जी। दुआ ने भी इस बार प्यार से जवाब दिया था। ये क्या तुम हर वक्त चाय पीती रहती हो? इसने चाय पकते देख कर चाय को बहुत ही ख़राब नज़रों से देखा। हा। रोहान की शक्ल देखकर दुआ की हंसी छूट गई। ओह मैडम, अब मुझ पर हंस रही हैं? रोहान इसे हंसता देखकर इसके पास आया। आप वाकई चाय नहीं पीते? दुआ ने फ़ौरन पूछा ताकि रोहान वहीं रुक जाए। नहीं, और ना ही कभी पीऊँगा। पता नहीं तुम लोग कैसे पीते हो ये। वो दोबारा से अपनी शक्ल बनाता बोला। आप पीकर तो देखें। दुआ ने कप में चाय डालकर इसकी तरफ बढ़ाई। हटाओ इसे यहाँ से, और तुम्हें दादी बुला रही हैं। रोहान चाय की स्मेल से दूर भागता किचन से निकल गया। आइंदा मैं तो चाय लेकर अपने पास घूमूंगी ताकि ये बंदा मुझसे दूर रहे। वो ट्रे में 2 कप्स रखती दादी की तरफ चली गई। इतनी रात को कौन चाय पीता है? वैसे मुझे भी मिल जाए तो मैं इनकार नहीं करूँगी। वो भी जब शादियाँ वगैरह होना, तब मैं कहती हूँ मुझे चाय दे दो बस। दादी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। दुआ बेड पर ट्रे रख कर खुद भी बेड पर बैठ गई। दुआ, तुम रोहान से इतनी नफरत मत करो। तुम नहीं जानती इसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ दुखों में गुजारी है। दादी ने दुआ का हाथ पकड़ा। इनकी आंखों में आंसू थे, बेशुमार आंसू। क्यों दादी? वो तो इतनी अच्छी फैमिली से हैं और इतना अमीर है, इसे भला क्या दुख होगा? दुआ को सुगरा बेगम पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दुआ, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ इसे राज ही रखना। ये राज सिर्फ हम दोनों तक महदूद रहना चाहिए। दादी अब इसे रोहान के बचपन का वाक़या सुनाने लगी। रात के 2 बज रहे थे। दादी सो चुकी थी, लेकिन दुआ अभी भी बेचैन थी। पूरे कमरे में वो बस टहल रही थी। दुआ आज दादी के साथ ही थी। वो अब खिड़की के पास खड़ी हो गई। रोहान शाह, मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें इन हालात ने इतना सख्त और जज्बाती बना दिया है। इतना जज्बाती कि मुझ तक को तुमने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए हरा दिया। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें सब्र दे। दुआ अब दादी के बराबर बेड पर लेटी, न जाने वो कब नींद की आगोश में आ गई थी।
जब वो उठी तो सुबह के 8 बज रहे थे। बराबर में दादी को ना देखते वो एकदम उठी। सब यहाँ क्यों बैठे हैं? दुआ कमरे से बाहर निकली जहाँ हॉल में सब बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दुआ बेटे उठ गई? दादी ने मुस्कुरा कर दुआ की तरफ देखा। जी। दुआ अब इनके पास आ गई थी। दुआ ऊपर जाओ, रोहान से मेरी ब्लड प्रेशर की टैबलेट लाओ। वो अभी तक नहीं नीचे नहीं आया। दादी सुगरा चाय के सिप लेते बोली, जी जी मैं जा रही हूँ। दुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उफ़ल्ला, जितना मैं इस बंदे से दूर भागती हूँ ये लोग मुझे इसी के पास भेज देते हैं। ऐसा करती हूँ चाय ले जाती हूँ। दुआ सीढ़ियाँ उतरकर किचन में घुस गई। इसने चाय का कप उठाया, कप से सिप लेती वो ऊपर जाने लगी। ठक ठक दुआ ने नॉक किया। कौन? कमरे से आवाज़ आई। मैं। दुआ बोली। मैं कौन? फिर कमरे से आवाज़ आई। मैं। दुआ अंदर आऊँ? दुआ ने अब इसे इजाज़त ली थी। कम। रोहान बोला। दुआ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला इस पर गुलाब के फूलों की बरसात शुरू होने लगी थी। आह मेरी चाय! दुआ चिल्लाई क्योंकि इसके हाथ इसकी इसकी चाय में भी फूल गिर गए थे। क्या हुआ? रोहान इसके चिल्लाने पर हैरान हुआ। मेरी चाय देखो। दुआ बहुत मासूमियत से बोली। अरे मेरी जान, दूसरी बना लेना। अब इसे रखो नीचे। रोहान ने इसे कप छीन कर साइड टेबल पर रखा। तुम्हें क्या कहा? तुम्हें कहा था ना सरप्राइज़ दूंगा। रोहान ने इसे खींच कर कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दुआ रोहान अब बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। दुआ ने पहली बार रोहान से नज़रें मिलाई थी, लेकिन दुआ का दिमाग सुगरा बेगम की बातों में था। आज पहली बार तुमने मेरी आंखों में देखा है। दुआ, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? रोहान इसके मुंह से इसके बालों की लट हटाता बोला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं ऐसे ही देख रही थी। दुआ ने बात बदली। दुआ यही रुको। रोहान ये कहता अलमारी के डोर से कुछ निकालने लगा। मैं जाऊँ? दुआ ने इसे पूछा। एक मिनट यार। रोहान अब इसके पास आए। दुआ, ये तुम्हारे लिए। इसने दुआ के आगे गिफ्ट बॉक्स किया। मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। दुआ ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। दुआ लो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। रोहान ने वो बॉक्स ज़बरदस्ती दुआ के हाथों में पकड़ाया। खोलो। रोहान बोला। बाद में, अभी और दादी की दवाई दे मुझे। दुआ अपना हाथ आगे करती बोलो। दुआ खोलो इसे। रोहान ने गुस्से से दुआ को देखा। दुआ अब वो बॉक्स खोलने लगी। इसमें बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग और आईफोन था। ये इतने महंगे तोहफे मैं नहीं लेती। दुआ इसको वापस करने लगी। अच्छा, तुम्हें मैं दो ऑप्शंस देता हूँ, या तो ये गिफ्ट लो या फिर मुझे किस करो। रोहान भौवें उचकाता होंठों पर मुस्कुराहट लिए इसके करीब आया। रोहान ने अपना गाल दुआ के होंठों के करीब किया। मुझे गिफ्ट्स कबूल हैं। दुआ झिझक कर पीछे हुई, डरपोक। रोहान हंस दिया। 12 बजे फंक्शन है दुआ, और हाँ, अगर इन हाथों पर मेरा नाम ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहान ये कहकर अब रूम से बाहर निकल गया था। भाई, मेहंदी वाली को तो बुलाए, नाइला बोली। दुआ और रोहान भी अब हॉल में सबके साथ बैठ गए थे। अम्मी, मेहंदी वाली की क्या ज़रूरत है? दो है ना, इतनी प्यारी मेहंदी तो लगाती है। सहर बोल पड़ी। दुआ, तुम्हें मेहंदी लगाना आती है? दादी सुगरा पास बैठी दुआ से पूछने लगी। जी दादी। दुआ ने हाँ में सर हिलाया। तो ठीक है भाई, मेहंदी वाली का तो इंतज़ाम हो गया। ज़ीशान अब की बार बोला। इसकी बात पर सब हंस दिए। रोहान जहाँ बैठा बस दुआ को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों यार, इस लड़के को जितना देखूं इतना कम लगता है। नज़रें ही नहीं हटती इससे। रोहान दुआ को देखकर दिल में बोला, जो हंस हंस कर दादी से बातें कर रही थी। दुआ भी से मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं। सहर उठकर दूसरी साइड पर रखी मेहंदी की टोकरी उठा कर ले आई। दुआ ने अब रोहान को देखा, जो अभी तक इसे ही देख रहा था। सहर, यहाँ नहीं, वहाँ फर्श पर बैठते हैं, यहाँ सोफ़े वगैरह ख़राब हो जाएंगे। दुआ बहाना बनाकर वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। सहर, आयशा और दुआ थोड़ा दूर जाकर फर्श पर बैठ गई। देखो, तुम्हें कुछ भी करके इस लड़की को मेरे पास लाना होगा। वो माथे से पसीना हटाने लगा। कुछ भी करो, लेकिन इसे मेरे पास लाओ। वो इसके सर पर पिस्तौल रखता बोला। कोशिश कर तो रहा हूँ, और क्या करूँ? वो रस्सियों से बंधा भड़क उठा था। मेरे हाथ इसका गला घोंटने के लिए तड़प रहे हैं। मैं इसके खून के साथ खेलना चाहता हूँ, इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। वो शायद कोई दरिंदा था, कोई आदमखोर था। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। 1 महीने से ज़्यादा एक दिन भी हुआ तो तुम्हारे टुकड़े करने में मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी। वो अब इसे सुर्ख आंखों से घूरे जा रहा था। फंक्शन शुरू हो गया था। आयशा और ज़ीशान नीचे आ गए थे। आयशा ने पिंक और ग्रीन कंपोजिशन में गरारा पहना हुआ था। ज़ीशान ने ब्लू कलर का सूट पहना था। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुआ, बैठ जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। कब से मेहंदी लगाई जा रही हो सबको, और अब मुझे बूढ़ी दादी को भी लगाने आ गई। दुआ और दादी दोनों हंस पड़ी। जी बस मैं तैयार होकर आई। दुआ अब आयशा और अपने कमरे की तरफ चल दी। दुआ ने आते ही दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। वो जैसे मुड़ी पास खड़े रोहान को देखकर डर गई। आप हमेशा पीछे क्यों खड़े होते हैं? इतना डरा दिया मुझे। वो अपने दिल पर हाथ रखती बोली। वो वाकई घबरा गई थी।
مہندی دکھاؤ۔ وہ سینے پر بازو باندھتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے دروازہ بند کیا تب تو آپ نہیں تھے، اتنی جلدی کہاں سے آ گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ دعا کا دل روحان کی باتیں جان کر اس کے لیے کچھ نرم ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے ٹھیک سے باتیں کرنے لگی تھی۔ دعا مہندی دکھاؤ۔ روحان پھر یہی بولا۔ میں نے نہیں لگائی اور مجھے لگانے کا ٹائم نہیں ملا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں اسے دکھا کر وہاں سے جانے لگی۔ رکو، روحان ایک دم بولا۔ بولو۔ دعا اس کی طرف مڑی۔ ہاتھ دو۔ روحان نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ کیوں؟ دعا نے پوچھا۔ روحان نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اب اس پر مہندی لگانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دعا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن روحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ دکھ نہیں رہا اپنا نام لکھ رہا ہوں۔ روحان نے اس کے ہاتھ پر روحان اور دعا لکھا تھا، یہ مٹانا مت۔ روحان نے اب اس کا ہاتھ چھوڑا۔ یہ کیوں لکھا؟ وہ بھی بیک ہینڈ پر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دعا غصہ ہو گئی۔ لوگ کہیں گے اپنا اور اپنے محبوب شوہر کا نام لکھا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میں اسے دھونے جا رہی ہوں۔ وہ جیسے باتھ روم کی طرف جانے لگی، روحان نے بازو سے کھینچ کر اسے دیوار سے لگایا اور خود دیوار پر دونوں پر بازو پھیلائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دعا کیوں نہیں سمجھتی یار، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، پلیز یہ ناراضگی چھوڑ دو، دل سے میری بن جاؤ۔ وہ اور اس کے پاس آیا۔ دعا دروازہ کھولو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا۔ دعا پریشان ہوگی۔ دعا اندر ہونا پلیز دروازہ کھولو۔ ولید ابھی تک دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دعا بالکل چپ تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ روحان دروازے کی طرف جانے ہی لگا کہ دعا نے اسے روک دیا۔ پلیز مت کھولو دروازہ۔ ولید کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ وہ پریشان تھی۔ یہی سوچے گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رومانس کر رہی تھی اور اب دروازہ کھولنے لگا۔ ولید ان کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جی بولو، کیوں ڈسٹرب کیا ہمیں؟ روحان بہو میں چکا کے بولا۔ مجھے دعا سے بات کرنی ہے۔ دعا کو دیکھ کر ولید نے کہا۔ ہاں ولید آؤ، دعا پیچھے سے بولی۔ ولید سائڈ سے اب اندر داخل ہوا۔ جلدی بات کر کے یہاں سے دفع ہونا۔ روحان ہی نے غصے سے گھونٹا وہاں سے نکل گیا۔ دعا تم نے بھی مجھ سے دوستی ختم کر دی کیا؟ ولید بولا۔ نہیں، آپ کیوں سوچ رہے ہیں ایسا؟ دعا اپنا ہاتھ چھپاتی بولی۔ دعا پھر تم میری برتھ ڈے بھول گئی؟ ولید بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہائے، یاد ہے مجھے ولید۔ دعا بھی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پھر بولا۔ ہاں بابا سچ، دعا نے ہنس کر کہا۔ تو کل چلو گی؟ ولید اب اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ کہاں؟ دعا نے پوچھا۔ دیکھو دعا، میں اپنے برتھ ڈے یہاں نہیں منانے والا، میں نے یہ فنکشن تمہارے گھر رکھا ہے جہاں میں نے سب کو انوائٹ کیا ہے، اپنے فرینڈس کو، تمہاری فرینڈس کو۔ ولید اب اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ لیکن وہاں کیوں ولید؟ نہیں مناتے تمہارا برتھ ڈے؟ یہاں یہی مناتے تمہارا برتھ ڈے؟ دعا حیران ہوئی۔ دعا مجھے یہ لوگ نہیں پسند، اگر تمہیں میرا تھوڑا بھی خیال ہے تو کل آ جانا میری برتھ ڈے پر۔ اور ہاں، عائشہ اور سحر نہیں آئیں گی، وہ مجھے منع کر چکے ہیں، سو پلیز تم آنا۔ ولید اب اٹھ گیا تھا۔ ہاں ضرور آؤں گی، دعا یہ کہہ کر چینج کرنے چلی گئی۔ دعا نے ڈارک گرین کلر کا فراک پہنا تھا، اسے فراک بہت پسند تھے۔ اس نے آج اپنے بال کھولے تھے، اسے زیادہ ہیوی جویلری پسند نہیں تھی، اس نے بس ایئر رنگز پہنے تھے۔ وہ سینڈل پہنے اب نیچے جا آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، روحان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جس پر اس کے دوست ہنس دی۔ دعا اب عائشہ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ آپی، آپ کو پانی دوں؟ دعا نے پوچھا۔ نہیں نہیں، تم بس یہاں بیٹھ جاؤ، جواب میں عائشہ بولی۔ روحان ڈانس ہو جائے۔ اسد اب روحان سے بولا۔ روحان اب اس کے دوست ڈانس کرنے لگے۔ ان کا ڈانس پورا ہوا، سارے ہال میں تالیاں کی گونج اٹھنے لگی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی دعا، تمہارا میاں تو ڈانسر نکلا۔ ذیشان دعا کو چڑھانے لگا۔ اچانک لائٹ آف ہو گئی، سب ڈر گئے۔ تبھی اسٹیج پر ایک لائٹ نمودار ہوئی، بلو کلر کی لائٹ عائشہ اور ذیشان پر جا کر ٹھہری۔ ذیشان اب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ عائشہ، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ ذیشان اب عائشہ کو سب کے سامنے پرپوز کر رہا تھا۔ عائشہ بھی ایک دم حیران ہو گئی تھی۔ عائشہ، میں قسمت والا ہوں جو مجھے آپ ملی، تھینک یو سو مچ میری بننے کے لیے۔ اس نے جیب سے پھول نکال کر عائشہ کے آگے کیا۔ روحان نے چپکے سے آ کر دعا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اسٹیج پر ہی کھڑی تھی۔ دعا ڈر گئی۔ ڈرو مت، میں ہوں، روحان بولا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ دعا اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ عائشہ، میں چاہتا ہوں یہ رنگ آپ میرے لیے پہنے، میرے نام کی پہنے، جب بھی آپ اس رنگ کو دیکھیں تو میں آپ کو یاد آؤں۔ وہ اس کے ہاتھ میں سمپل سی گولڈ کی رنگ پہنانے لگا۔ آپ مجھے اپنا ہمسفر قبول کرتی ہیں؟ ذیشان اب عائشہ کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا تھا۔
عائشہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ پورے ہال میں پھر سے تالیاں اور اسٹیج اور سیٹیاں بجنے لگی۔ اب لائٹس جلا دی گئی تھی۔ روحان بھی اب اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسے ہو روحان؟ روحان نے اسے دیکھا تو وہ بالکل حیران رہ گیا۔ نیلم، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں جان میں۔ نیلم اب اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہال میں کھڑے سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ دعا بھی حیران رہ گئی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ روحان نے اس کے ہاتھ خود سے دور کیے تھے۔ نیلم اوپر جاؤ، میں آتا ہوں، روحان بولا۔ اوکے بیبی۔ نیلم اب اوپر چلی گئی تھی۔ روحان نے دعا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دعا بھی اب اوپر چلی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ دعا نے نیلم سے سوال کیا جو روحان کے کمرے میں پہلے سے ہی بیٹھی تھی۔ میں روحان کی گرل فرینڈ ہوں۔ تم کون ہو؟ نیلم دعا کے پاس آئی۔ یہ میری بیوی ہے۔ اچانک پیچھے سے روحان کی آواز آئی۔ واٹ؟ نیلم کو جیسے شوق لگا۔ روحان ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ نیلم نے اس کا کالر سے پکڑا۔ بھول گئے ہم نے کتنے دن کتنی راتیں ایک ساتھ گزاری؟ نیلم اس پر بھڑک اٹھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ روحان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ ایک منٹ تمہیں دکھاتی ہوں۔ نیلم پر سے فون اٹھا کر آن کرنے لگی۔ یہ دیکھو، ابھی بھی کہو کہ جھوٹ بول رہی ہوں میں؟ نیلم نے دعا کو ویڈیو دکھائی جس میں روحان اس کے گال پر کس کر رہا تھا۔ واٹ دا ہیل؟ یہ میں نہیں ہوں دعا۔ ایڈیٹ کی ہے نا ویڈیو تم نے؟ روحان کا دل چاہ رہا تھا نیلم کو جان سے مار دے۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، روحان چلایا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ نیلم اسے آنکھیں دکھاتی وہاں سے چلے گی۔ روحان کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں آئی تھی؟ ذیشان اب ان کے پاس آیا تھا۔ بھائی سے بتائے میں نے کبھی اس نیلم کی بچی کو فری کیا ہی نہیں نا۔ روحان بھڑک اٹھا۔ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں نا، تو تم مجھے کیوں صفائی دے رہے ہو؟ مجھے تو شروع سے پتا تھا کہ تم ایک غلط آدمی ہو۔ دعا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بھائی اس نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے۔ جس آدمی پر میری تصویر لگی ہے وہ میں نہیں ہوں۔ اس نے شراب پی رکھی ہے، ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ روحان دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ روحان شاہ اچھا آدمی، ہا ہا ہا۔ دعا ہنس کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ مجھے کبھی نہیں سمجھے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیوار پہ پھینکا۔ موبائل ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ روحان ٹینشن مت لو کرتے ہیں کچھ نیلم کا۔ ذیشان اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ یار آج کل پتہ نہیں کیوں میں بولتی ہوں نا، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ خیر پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ یار بڑی مشکل سے دعا نے مجھ سے بات کرنا شروع کی تھی، اب پھر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ روحان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ روحان کہا نہ کرتے ہیں کچھ، اب تم زیادہ سوچو مت، چلو نیچے۔ ذیشان اسے لے کر نیچے آ گیا۔ فنکشن اب ختم ہونے والا تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تھے۔ عائشہ بھی یہ سب دیکھ کر بہت مایوس ہو گئی تھی۔ عائشہ اور دعا اب اپنے روم میں آ گئی تھی۔ دعا وہ کون تھی؟ عائشہ نے اپنی جویلری اتارتے دعا سے پوچھا جو بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپی وہ نیلم، اس کے پاس ویڈیو ہے روحان اور اس کی۔ دعا رو رہی تھی۔ ذیشان اب ان کے کمرے میں آیا۔ دعا میری بہن جھوٹی ہے وہ ویڈیو بچپن سے میں روحان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے، اس نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نیلم سے کبھی فری نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ نیلم اس کی کالج فرینڈ تھی، وہ روحان کو پسند کرتی تھی، لیکن روحان نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ذیشان روتی ہوئی دعا کو سمجھانے لگا۔ آپ تو کہیں گے نا ایسا، آپ کا تو بھائی ہے نا، وہ سسکیاں لیتی بولی۔ پلیز دعا یقین کرو، میں قسم کھاتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں، ذیشان بولا۔ دعا پلیز رو مت، اگر یہ بات کھلی ہے تو اس کے آخر تک بھی ہم پہنچیں گے، اور جہاں تک میں جانتی ہوں آفس میں ایک بار یہ آئی تھی اور روحان اس وقت اٹھ کر چلا گیا تھا۔ عائشہ بھی اس بار روحان کی سائیڈ لی تھی۔ مجھے اکیلا رہنا ہے، پلیز میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ وہ روتی روتی اوپر چھت کی طرف چلی گئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ بس اندھیری رات میں چھت پر کھڑی رو رہی تھی۔ دعا تم تو اسے نفرت کرتی تھی نا، تو تمہیں کتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی۔ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ میں اسے بالکل نہیں چاہتی۔ وہ اب اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اپنا نام اس غلط انسان کے نام سے کبھی نہیں جوڑوں گی، میں کل ہی اسے چھوڑ دوں گی۔ دعا نے دل میں عہد کیا۔ روحان شاہ، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں تمہیں اچھا سمجھنے لگی۔ سوچا شاید تم غم دیکھ کر ایسے ہو گئے ہوں گے، لیکن نہیں، تم تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ نکلے۔ وہ اب نیچے کمرے میں آئی، بنا کسی سے بات کیے وہ چپ چاپ سو گئی تھی۔ نیلم کی بچی یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ روحان نے نیلم کو کال کی تھی، وہ کال کرنے کے لیے اسی وقت نیا موبائل لے کر آیا تھا۔ روحان میں نے تم سے کتنا کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ روحان میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، پلیز میرے بن جاؤ نا، اب تو تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ دے گی، کہاں جاؤ گے پھر تم؟ نیلم کو جیسے یقین تھا کہ دعا ایسا ہی کرے گی۔ نیلم تمہیں پتہ ہے میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، پھر کیوں کر رہی ہو ایسا؟ روحان بولا۔ ویسے کیسی لگی ایڈیٹنگ، کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں نا؟
کاش تم مجھے اصل میں بھی ایسے ہی کس کرو۔ نیلم ہنستی ہوئی بولی۔ نیلم تم ہو تو چلاک، مان گئے تمہیں بھائی۔ روحان بھی ہنسا۔ نیلم اس کی ہنسی پر حیران ہو گئی۔ نیلم تم چلاک نہیں، بہت بڑی بے وقوف ہو، تمہیں شاید ابھی تک روحان شاہ کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ کندھے اچکا کے بولا، میں نے نہ یہ تمہاری ساری بکواس ریکارڈ کر لی ہے، اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں تم نے خود کو ہی گرا لیا۔ روحان نے کہکا لگایا۔ نیلم منہ کھولے بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ اب تم میرا اور دعا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کال پر تم نے خود قبول کیا ہے کہ یہ ڈرامہ جو تم کر کے گئی ہو وہ فلاپ ہو گیا۔ روحان نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ کہتی ہے نا پیار کرتی ہے، پیار ہی تو ہے کتنی، تبھی تو اتنا جیلس ہو رہی ہے۔ روحان دعا کے بارے میں سوچ کر ہنسا۔ روحان نے اس بار صبر و تحمل سے کام لیا تھا۔ بہت ہی سوچنے کے بعد اسے یہ آئیڈیا آیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب دعا اٹھی۔ روحان کب سے اسے اٹھنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ دعا صاحبہ اب تو تمہیں تنگ کرنا بنتا ہے۔ وہ اسے کچن میں جاتا دیکھ کر خود سے بولا۔ دعا آ رہی ہو نا؟ ولید بھی اب کچن میں آ گیا تھا۔ ہاں بس میں چائے پی لوں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، تم جاؤ۔ دعا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دعا اسے چھوڑ دو، وہ تمہارے لائق نہیں۔ ولید نے اس کی آنکھیں دیکھی جو رونے کی وجہ سے ابھی تک سوجی ہوئی تھی۔ اب ایسا ہی کروں گی۔ وہ چائے کا کپ لیتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو دعا؟ عائشہ نے تیار ہوتی دعا سے پوچھا۔ ولید کے برتھ ڈے پر، وہ اپنے بال بناتے بولی۔ روحان سے پوچھا ہے؟ عائشہ بولی۔ ابھی جا کر پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ اب روحان کے پاس جانے لگی تھی۔ دعا نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور اب اوپر آ گئی تھی۔ بنا نوک کیے وہ روحان کے کمرے میں آئی۔ آج پتہ نہیں چاند ہمارے کمرے میں کیسے آیا؟ روحان شوز کے لیسز باندھ کر اٹھا۔ روحان ایک بات کہوں، آپ سے مانیں گے؟ دعا نے پیار سے اسے کہا۔ ہاں میری جان بالکل۔ روحان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مما مجھے طلاق دے دے۔ دعا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ دعا اگر پھر سے یہ الفاظ منہ سے نکالے تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ روحان نے غصے سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا۔ روحان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کسی بھی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر، میں بس چاہتی ہوں تم سے میرا نام نہ جڑا ہو۔ وہ بس بولے جا رہی تھی۔ روحان مجھے طلاق چاہیے۔ دعا پھر بولی۔ دعا تم سمجھتی کیا ہو خود کو تم ہوتی کون ہو مجھ پر حکم چلانے والی؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی؟ روحان اس کی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس پر چلایا۔ دعا نے کبھی بھی روحان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آج میں تم سے پیار کر کے رہوں گا تاکہ تمہیں میرے پیار کی قدر ہو۔ اس نے دعا کو پوری قوت پوری طرح خود میں بیچ لیا۔ روحان نے دعا کو بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا، وہ پرندے کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اسے دیوار سے لگائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کرتے جا رہا تھا۔ اس بات پر اس نے دھیمی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی خوشبو نے پوری طرح اس کے وجود کو سکیڑ دیا تھا۔ اسے زبردستی نہیں محبت کہتے ہیں میری جان، اسے زبردستی نہیں محبت کہتے ہیں میری جان۔ وہ اس کے کندھے پر جھکا۔ ہٹو دور بدتمیز۔ اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے پوری قوت سے اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ دیکھو تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے روکتی بولی، جو پھر اس کے پاس ہی آتے جا رہا تھا۔ جس دن حد پار کرنے پر آ گیا نا تو قسم سے اس دن تم بہت رو گی۔ اب اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ دوسروں سے بھی تو اسی طرح ملتی ہو نا حق کر کے، تو مجھ سے کیوں نہیں ملا جا رہا؟ اس نے زور سے اس کی کمر کو پکڑتے اپنے پاس کیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، غلط ہو تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے۔ اب بھی تم غلط ہو اور ہمیشہ غلط ہی رہو گے۔ تمہارے لیے میری رائے کبھی نہیں بدلے گی، آئی سمجھ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چلا رہی تھی۔ میری جان پلیز رو مت، دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا بس۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ اچانک کو سوچتے وہ ایک دم تیزی سے پیچھے مڑا۔ تمہیں شوق ہے نا اسے ملنے کا؟ اس کی ہی برتھ ڈے پر جا رہی تھی نا؟ اتنا سچ سمجھ کے چلو، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ اس کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ بیٹھو اندر۔ کار کا دروازہ اوپن کرتے وہ بولا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ دوسری سائڈ منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی بیٹھو فوراً۔ اس کا تلخ لہجہ دیکھتے وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی اس کے غصے سے۔ جھوٹے ہو تم، میں نے کبھی کسی کو حق نہیں کیا۔ روحان ڈرائیونگ کر رہا تھا تبھی دعا بولی۔ اچھا یعنی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا بولا۔ ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چلائی۔ کیوں کروں تم پر یقین؟ تم نے کیا مجھ پر یقین جو میں کروں؟ روحان نے ایک دم گاڑی روکی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ دعا اب دوسری سائڈ پر منہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ جلدی چلو، ولید ویٹ کر رہا ہوگا، دعا بولی۔ روحان نے اب وہ ریکارڈنگ چلا دی۔ دعا کا ابھی تک دوسری طرف منہ تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ اب یقین آیا؟ سر پھری عورت۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دعا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا دیا۔ مجھے ولید کی برتھ ڈے پر لے چلو، وہ پھر بولی۔ دعا پلیز یہ ولید کرنا بند کر دو، لوگ کیا سوچیں گے؟ روحان کا واقعی سر پھٹ رہا تھا۔
क्यों जलते हो इसे इतना, बड़े भाइयों की तरह है वो मेरे। दुआ अब इसकी तरफ मुंह करके बैठी। ऐसा तुम कहती हो, वो नहीं। रोहान अब ड्राइविंग करने लगा था। मतलब दुआ को समझ नहीं आ रही थी। दुआ तुम्हें वाकई पता नहीं या मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो? रोहान बोला। क्या पता नहीं? दुआ फटी फटी नज़रों से इसे देख रही थी। दुआ वो तुमसे प्यार। रोहान बस इतना ही बोल पाया था। क्या? दुआ को ये बात सुनकर जैसे करंट लगा था। व्हाट? इसने ऐसा सबसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? दुआ ने बात दोहराई। हाँ। रोहान ने बस इतना कहा। अभी 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 भी चलना है बर्थडे पर? रोहान गाड़ी को वापस मोड़ता हुआ बोला। नहीं। दुआ गुस्से से सुर्ख हो गई थी। दुआ प्लीज़ जान, मेरा यकीन करो, मैं नीलम से ठीक से बात तक नहीं करता, बात भी नहीं करूँगा तो ये सब बात भी नहीं करता तो ये सब कैसे? रोहान अभी भी इसे समझा रहा था। ओके ओके टमाटर प्लीज़ बात मान लो मेरी। ओए टमाटर प्लीज़ बात मान लो मेरी। रूहान ने रेड सूट देखकर इसको टमाटर बुलाया। प्लीज़ मजाक ना करो, जल्दी घर चलो। दुआ ने अपनी हंसी छुपाते कहा। वैसे एक बात बताओ दुआ, वो अब इससे बातें करने लगा था, तुम मुझे और नीलम को देखकर इतना जेलस क्यों हो गई थी? रूहान ड्राइव करते करते पूछने लगा। मैं कोई जेलस नहीं हुई थी, मैं बस ये कह रही थी कि अगर आपने ऐसा किया है तो मेरा नाम खुद से अलग कर दे। दुआ ने साफ अल्फाज में कहा। दुआ प्लीज़ मैं कह रहा हूँ आइंदा अगर तुमने ये वो अल्फाज ज़बान से निकाला तो बहुत मार खाओगी मुझसे। वो इसे दोबारा वार्न करने लगा। कल मायू है आयशा का, परसों निकाह कर देते और फिर रुखसती। बस 3 दिन बाकी हैं, जल्दी से ये फंक्शन हो जाए। तो रोहान बोलते बोलते रुका तो दुआ सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तो तुम और मैं, वो इसे चिढ़ाने लगा था। जल्दी अंदर चलो, घर आ गया। दुआ ने सामने गेट पर इशारा करते कहा। रोहान गाड़ी ड्राइव करने रूहान गाड़ी बंगलों के अंदर ले आया। दुआ जल्दी से उठकर अंदर आ गई। अब यकीन आया? दुआ मैडम ज़ीशान इसे देखता बोला, जो सोफे पर बैठा हुआ था। पता नहीं। दुआ ये कहती है अपने कमरे की तरफ चल दी। हेलो, ज़ीशान की कॉल आई। इसने फ़ोन कान से लगाया। बेटे मैं आ रहा हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा, इफ्तिखार बोले। अच्छा ओके डैड। ज़ीशान ने फ़ोन काट दिया और अपने डैड से अभी तक नाराज़ था। हाँ ठीक है, मैं रकम भेज दूँगा, तुम नाइला आंटी के अकाउंट में जमा करवा दो। रोहान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी दुआ इसके रूम में आई। काका कौन सी रकम? दुआ इसके पास आई थी। वो कुछ पैसे दिए थे नाइला देने थे नाइला आंटी को, बस वही जमा करवा रहा था। कुछ कुछ पैसे नहीं, 2 लाख। दुआ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। रोहान अभी के अभी मुझे बताओ ये सब क्या है? नाइला आंटी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो भड़की। दुआ बैठो मैं बताता हूँ। रोहान ने इसे बैठने को कहा। नहीं मुझे अभी बताओ ये सब क्या है? वो बोली। क्या हमारी कीमत लगाई गई है? नाइला आंटी ने। दुआ खफकी नज़रों से रोहान को देखने लगी, जो सर झुकाए बस चुप करके खड़ा था। रोहान बोलो। दुआ ने इसका बाजू पकड़ा। दुआ मैं तुम्हें नहीं बता सकता जान, इसने मना किया है। वो प्यार से इसके चेहरे पर हाथ रखता बोला। आपको मेरी कसम है, मुझे सच बताए जो मैं कह रही हूँ वो सही है ना? दुआ की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ। रोहान ने हाँ में सर हिलाया। मतलब तुमने मुझे ख़रीदा है? वो गुस्सा हुई। नहीं जान, अगर तुम्हें ख़रीदना होता तो हम रिश्ता मांगने क्यों आते? दुआ मेरी जान, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। रोहान ने अब इसे दोनों बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। रोहान मुझे पूरी बात बताओ, पूरी। वो अपने हाथ इसके सीने पर रखी बोली। दुआ जब हम तुम्हारे घर आए थे रिश्ता लेने तुम्हारी बहन का, तब तुम्हें नाइला आंटी ने हमें मना कर दिया था। खुद अपने मुंह से हमें आयशा का रिश्ता देने की कीमत बताई थी। रोहान अब इसे सब बताया जा रहा था। दुआ तुम आयशा से पूछ सकती हो कि ज़ीशान इसे मोहब्बत करता है। रिश्ते से पहले ही इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था आयशा से। वो बोलते जा रहा था। नाइला, शाहजेब और मज़ा ने हमसे 2 लाख मांगे आयशा का रिश्ता देने के लिए। मेरा भाई तुम्हारी बहन को पसंद करता था, बस इसी वजह से हमने ये शर्त इनकी मान ली। तुम्हें याद होगा जब दुआ, मैं इस दिन बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया था। रोहान इसके आंसू पहुँचता बोला। दुआ मुझे इस बात पर गुस्सा है कि कोई ऐसे अपनी बेटियों की कीमत कैसे ले सकता है? रोहान के भी आंखों में से आंसू आ गए थे। और जब तुम्हारी बात आई तब भी इसने 2 लाख मांगे, तभी तुम्हारा रिश्ता दिया मुझे। वो ये बोलकर चुप हो गया। नाइला आंटी इतनी घटिया निकलेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वो कैसे कर सकती हैं ऐसा? आखिर वो भी हमारा घर है, अब्बू है वहाँ हमारे। दुआ चीख रही थी। दुआ चुप हो जाओ, बस छोड़ो इन बातों को, जो होना था हो गया। रोहान ने दुआ को अपनी बाहों में लिया। नहीं रोहान, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन ये सारा कसूर अब्बू का है। इनकी वजह से कोई पुराई औरत आकर इनकी ही सगी बेटियों को बेच रही है। दुआ इसे दूर हटकर ज़ारों कतार रोने लगी। दुआ बस करो जान, प्लीज़ चुप हो जाओ। रोहान ने अब दुआ को फिर से अपनी बाहों के हसार में ले लिया था। दुआ इसकी बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो मासूम थी, बिल्कुल मासूम। वो चालाक बनती भी तो कैसे? बचपन से जब घूमने का शौक़ होता तो इसे और आयशा को मार पीट कर बिठा दिया जाता।
انہیں بس گھر کے کاموں کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ نائلہ نے دعا اب تک روئے جا رہی تھی۔ اس نے اب روحان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے تھے۔ وہ خود کو ہر چیز سے محفوظ سمجھتی۔ دعا آئی پرومس آج کے بعد کبھی آنسو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئیں گے۔ تم دیکھنا اب تم صرف اور صرف مسکراؤ گی۔ روحان اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ویسے آج تم نے مجھے پہلی بار حق کیا ہے، کہیں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ وہ اب اس کا دھیان ہٹانے لگا کیونکہ وہ بہت رو چکی تھی۔ رونے کی آواز اس کی سسکیوں میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ دعا، روحان نے اسے پکارا۔ دعا بولی، بس کرو میری جان۔ اس نے اب دعا کے ماتھے پر کس کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دعا کو اب دعا کو اب ہوش آیا اور وہ ایک دم اس سے الگ ہوئی۔ یار کیوں چلی گئی؟ اچھا لگ رہا تھا۔ روحان نے اسے دیکھ کر اپنی بائیں پھیلائی۔ دعا اسے غصے سے گھورتی اس کے روم سے نکل گئی تھی۔ اب یہ اچھا خاصا سنائے گی نائلہ کو۔ روحان ذیشان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر عائشہ کا نکاح ہو جائے پھر میں اسے اب اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ دعا غصے سے اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دعا جیسے کمرے میں پہنچی، ولید بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ دعا ولید اسے دیکھ کر اٹھا۔ کیوں نہیں آئی؟ ولید نے اس کے پاس آتے سوال کیا۔ ولید، تمہیں میں ان سب سے اچھا سمجھتی تھی لیکن مجھے نہیں پتہ تھا تم مجھے اس طرح بدنام کرو گے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ کیا کر دیا میں نے؟ ولید حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ولید، اگر تمہیں دل میں میرے لیے فیلنگ تھی تو یہ بات پہلے کرتے، لیکن نہیں، جب میرا رشتہ ہوا تب تم نے پورے گھر میں مجھے بدنام کر دیا۔ لوگ میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔ ولید، اللہ کی قسم میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہو۔ وہ دعا غصے سے آگ بگولا ہوگی۔ دعا، کیا میرا حق نہیں کہ میں کسی سے پیار کروں؟ میرے اندر دل نہیں؟ ولید بھی اب غصہ ہوا تھا۔ تو پہلے یہ بات اپنے منہ سے نکالتے نا، تاکہ میں تمہیں سمجھا پاتی کہ میرا تمہارے بارے میں ایسا کوئی خیال نہیں۔ وہ بولی، دعا بچپن سے میں نے تم سے محبت کی ہے، اب تم مجھے یوں رسوا نہیں کر سکتی۔ ولید اس کی منتیں کرنے لگا۔ پلیز جاؤ ولید، پلیز۔ دعا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ولید بھی وہاں سے نکل گیا۔ کتنا سیدھا سادہ ہے۔ شاہزیب اگر کسی دوست کے ہاں گیا تھا تو فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ 3 دن ہو گئے ہیں اسے نائلہ نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ شاید اس کا موبائل خراب ہو گیا ہوگا۔ دادی بولی، اماں پھر بھی دوست کے فون سے ہی رابطہ تو کرے نا۔ نائلہ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ روحان اور ذیشان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے کیونکہ انہیں ہی پتہ تھا کہ شاہزیب کہاں ہے۔ آپ کا بیٹا بھی آپ ہی کی طرح لالچی ہے، کسی لالچ میں پڑ گیا ہوگا، تبھی تو اسے سگی ماں ہی یاد نہیں آئی۔ دعا فوراً کمرے سے باہر آ کر اس پر بھڑک اٹھی۔ دعا کی اس بات پر سب حیران ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نائلہ نے آگے آ کر اسے تھپڑ لگانا چاہا لیکن اسی وقت دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دعا، کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ عائشہ دعا کے پاس آئی تھی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے اس نے ہماری قیمت لگائی ہے، ہم دونوں کو بیچا ہے انہوں نے۔ دعا کی آنکھیں غصے سے پوری لال ہو چکی تھی۔ کیا؟ سحر اور عائشہ حیران ہو گئی تھی۔ دادی کو بھی یہ بات پتہ تھی لیکن انہوں نے تینوں بہنوں سے یہ بات چھپائی تھی تاکہ انہیں دکھ نہ ہو۔ ہاں آپی، جب یہ ہمارے گھر آئے تھے اسی وقت اس عورت نے 2 لاکھ ان سے تبھی آپ کا رشتہ ذیشان بھائی کو دیا تھا، اور جب روحان نے ان سے رشتہ مانگا تب بھی انہوں نے میرا سودا کیا۔ دعا چیخ چیخ کر اس کو نائلہ کا اصلی چہرہ بتا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ یہ سچ بول رہی ہے امی؟ سحر آنکھوں میں آنسو لیے اب اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں، نائلہ بہت ہی ڈٹائی سے بولی۔ تو میرا بھی سودا کر دے نا، کوئی امیر لڑکا دیکھ کر، پھر تو 6 لاکھ ہو جائیں گے آپ کے پاس۔ سحر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مظہر نے بڑھ کر اسے تھپڑ لگانا چاہا لیکن سحر نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے ہی تھپڑ مارا۔ تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے؟ سحر بھی رو رہی تھی۔ اچھا ہوا دعا جو تم نے سب بتا دیا مجھے۔ سحر اب نائلہ سے دور ہوئی تھی۔ سحر، تم تو میری بیٹی ہو، میرا خون ہو، اور یہ دونوں میرے شوہر کی پہلی بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن سے مجھے سخت نفرت ہے۔ نائلہ ان دونوں بہنوں کو غصے سے گھورنے لگی۔ ہمیں بھی آپ سے کوئی پیار نہیں، بس بڑی ہیں اس لیے عزت کرتے ہیں آپ کی۔ اب اس بار عائشہ بولی، پوری زندگی ہم نے نوکروں کی طرح اپنے ہی گھر میں ہم سے کام کروایا، پھر بھی ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں گی ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ دعا کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، وہ بہت جذباتی ہو چکی تھی۔ روحان، دعا کو اوپر لے کر جاؤ، دادی نے پاس کھڑے روحان سے کہا۔ جی دادی۔ روحان اب دعا کے پاس آیا تھا۔ چلو دعا اوپر۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ایسا کیسے کر سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر دوبارہ نائلہ کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ دعا، میں نے کہا چلو اوپر۔ وہ اب دعا کو کھینچ کر اوپر لے کر جا رہا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سحر روتے روتے عائشہ کے کمرے میں چلی گئی اور عائشہ بھی اسی کے پیچھے ہی چل دی۔
نائلہ بھی پیر پٹکتی مظہر کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دادی اور ذیشان وہیں بیٹھے رہے۔ لو پانی پیو، روحان نے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر دعا کی طرف کیا۔ دعا جان پانی پی لو۔ اس نے اس کے ہاتھ میں گلاس پکڑایا۔ دعا نے 2 گھونٹ پانی پی کر باقی کا پانی وہیں بیڈ پر رکھ دیا۔ دعا کا غصہ اب کچھ کم ہوا تھا۔ اس کی عادت تھی جب بھی اسے زیادہ غصہ آتا تو وہ پانی پی لیتی، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا۔ روحان نے گلاس اٹھا کر باقی کا پانی پی لیا۔ جھوٹا پانی کیوں پیا؟ دعا اسے دیکھ کر بولی۔ محبت بڑھے گی تمہارے دل میں میرے لیے جان، اسی لیے پیا۔ وہ اسے مسکرا کر بولا۔ دعا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میری جان اب تم بتاؤ، آرام کرو جا کر، کل نکاح ہے بھائی کا، بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ روحان اور دعا دونوں بیڈ سے اٹھے۔ اگلی صبح روحان گارڈن میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر گیٹ پر پڑی۔ افتخار صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ افتخار ذیشان سے گلے ملے۔ ٹھیک ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ روحان نے پاکٹ میں فون رکھتے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بیٹے کو تو باپ کا خیال ہی نہیں آیا، اس لیے باپ ہی چلا آیا۔ چلو ملواؤ گے نہیں؟ اپنے دوست ہے جس کی وجہ سے تمہارا باپ تک یاد نہیں رہتا۔ افتخار بولے۔ ڈیڈ پلیز، ذیشان نے منہ خراب کیا۔ چلے اندر۔ وہ اب اندر داخل ہوئے۔ ذیشان افتخار صاحب کو سب کے ساتھ ملوانے لگے۔ ڈیڈ یہ ہے میری دلہن عائشہ، ذیشان بولا۔ خوش رہو بیٹا، انہوں نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی اپنے دوست سے تو ملو جس کی وجہ سے باپ تک اپنے دوست سے تو ملواؤ جس کی وجہ سے باپ تک یاد نہیں رہتا تمہیں۔ افتخار ذیشان سے طنز میں باتیں کر رہے تھے۔ کیسے ہیں انکل؟ روحان اس کی بات سنتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ اچھا ہوں، تم سناؤ؟ وہ اسے ہاتھ ملاتے بولے۔ میری وائف سے ملے، یہ ہے دعا۔ روحان دعا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مل چکا ہوں، ذیشان نے سب سے ہی ملوا دیا۔ افتخار بولے۔ ذیشان میرے لیے کوئی کمرہ ہے؟ وہ چڑھ کر بولے۔ ہاں آئیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ذیشان انہیں ان کا کمرہ دکھانے لگا۔ یہ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ دعا ان کو جاتا دیکھ کر بولی۔ بس کوئی ہوتا ہے ایسے، یہ تو شروع سے ہی ایسے ہیں۔ روحان بولا۔ چلو اب ظالموں ذرا ڈھولک وغیرہ بجاؤ، مائیوں کی رسم شروع کرو۔ دادی بول پڑی۔ جی دادو بالکل، روحان یہ کہتا باہر فون کرنے چلا گیا۔ دعا تم نے کب مہندی لگائی؟ عائشہ نے اب اس کا ہاتھ دیکھا۔ وہ تینوں کمرے میں آ گئی تھی۔ آپ ہی میں نے نہیں لگائی۔ دعا شرما گئی۔ اوہ تو روحان بھائی نے لگائی ہے۔ سحر اب اسے چڑھانے لگی۔ واہ بھائی، تم تو چھپے رستم نکلی۔ عائشہ اور سحر دونوں دعا کے پاس آئی جو پیلے رنگ کا فراک پہنے آئینے میں کھڑی بال بنا رہی تھی۔ آج ان تینوں نے سیم ڈریسنگ کی تھی۔ انہوں نے یہ ڈریسنگ کی آج تھیم رکھی ہوئی تھی۔ آپ ہی جلدی سے ریڈی ہو جائے، مایو ہے آج آپ کا۔ دعا بات بدلتی بولی۔ ایک تو نا میں بول بول کے نا تھک جاتی ہوں، میری آواز بھی بیٹھ گئی ہے اور میرا گلا بھی سوکھ جاتا ہے۔ ڈیڈ پلیز اپنا لہجہ تھوڑا ٹھیک کریں، میں خوش ہوں بہت، پلیز میری خوشیوں کا ہی خیال کریں۔ ذیشان اب افتخار صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ پلیز ڈیڈ، وہ یہ کہتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ کے مائیوں کی رسم شروع ہو چکی تھی، سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ دعا کو کہو روحان بلا رہا ہے اوپر کمرے میں۔ روحان دور دعا کو دیکھ کر سحر سے بولا جو نیچے جا رہی تھی۔ اوکے بھائی۔ سحر نیچے اترتی جبکہ روحان اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ دعا بلا رہے ہیں تمہارے میاں تمہیں اوپر۔ سحر ہنس کر بولی، جس پر عائشہ کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ بعد میں جاتی ہوں، دعا بولی۔ ابھی جاؤ یار، ڈانٹیں گے ورنہ مجھے۔ سحر اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ جاتی ہوں یار، دھکے تو نہ دو۔ دعا بچوں کی طرح کہتی اوپر چلی گئی۔ ٹھک ٹھک دعا نے ناک کیا۔ دروازہ اسی وقت کھلا۔ دروازے پر کھڑا روحان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اندر آؤ، وہ دروازے سے ہٹ کر بولا۔ دعا کمرے میں داخل ہوئی، اسی وقت روحان نے دروازہ بند کر دیا۔ آ جاؤ دعا، پکس لیتے ہیں۔ فون کا کیمرہ اوپن کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلانے لگا۔ دعا اس کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ روحان نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اب وہ پکس لینے لگے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اب اسے چھوڑتا ہوا بولا۔ اب میں جاؤں؟ دعا اسے اجازت لینے لگی۔ روحان نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ روحان نے اپنے لب دعا کے ماتھے پر رکھ دیے۔ رخسار پتہ نہیں کیا ہے، تیز دھڑکن، پیار بھرا احساس۔ کیا تجھے کچھ ہونے لگتا ہے؟ کیا کچھ ہونے لگتا ہے جب تمہارے قریب آتا ہوں؟ وہ اس کے بالوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ روحان نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ وہ اسے مدہوش ہوتا دیکھ کر اسے دور ہٹی۔ جلدی سے یہ 2 دن گزر جائے تاکہ تم میرے پاس آ سکو۔ روحان اسے جاتا دیکھ کر بولا۔ 2 دن؟ اب وہ دونوں اب نیچے آ گئے تھے۔ مومانی آپ اتنا گر جائیں گی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ولید نائلہ سے کھڑا اس کے کمرے میں اسے لڑ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے میرا پیار چھینا ہے، ولید چلایا۔ مجھے الزام مت دو ولید، نائلہ یہ کہتے کمرے سے نکل گئی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ابھی تک نیچے نہیں آئے؟ ذیشان نے پاس بیٹھے روحان سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کمرے میں ہوں گے۔ وہ بولا۔ یار وہ اچھے آدمی تو وہیں، یار وہ
اسے اچھے تو وہی تھے یار، وہ اسے اچھے تو وہی تھے۔ ذیشان کو اپنے ڈیڈ کا بہت دکھ تھا۔ افتخار صاحب ہر وقت اپنے بیٹے کو ٹوکتے رہتے تھے، ہر وقت اس میں خامیاں تلاش کرتے رہتے تھے۔ ذیشان کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ ریلیکس یار، تم یہ سب چھوڑو، انجوائے کرو اپنے فنکشن۔ روحان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کہاں تک پہنچا کام؟ اس درندے نے اب اسے فون کیا تھا۔ تمہیں کیا کہا؟ تمہیں کہا ہے نا 1 مہینے تک اسے تمہارے پاس لاؤں گا، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ جلد از جلد مجھے وہ لڑکی لا دو۔ اس نے اب فون بند کر دیا۔ کہاں پھنس گیا یار میں نے اسے کہا ہی کیوں؟ کسی اور کو ہی کہتا اسے قتل کرنے کا۔ وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ قتل تو میں کروا دوں گا، اسے ضرور کرواؤں گا۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے بولا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، سب اپنے گھر کی اور چل دیے تھے۔ عائشہ، سحر اور دعا بھی عائشہ اور دعا نے بھی ڈریس چینج کر لی تھی۔ پتہ نہیں یہ ناول پڑھتے پڑھتے میں اتنا اٹک کیوں رہی ہوں۔ میرا بیٹا، اللہ کس نے یہ کی تمہاری حالت؟ نائلہ شاہ زیب کی پٹیوں میں دیکھ کر چلائی۔ اس کے چلانے پر سب نیچے آ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس نے کیا یہ؟ نائلہ اسے پوچھنے لگی۔ وہ میں ٹرین سے گر گیا تھا تو چوٹ لگی۔ شاہ زیب نے نائلہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ زیب، تم گرے نہیں، تمہاری پٹائی کی گئی ہے کسی نے۔ تمہاری پٹائی کی ہے کسی نے؟ نائلہ اسے گھورنے لگی۔ کہا نا گر گیا تھا، اب سر مت کھاؤ۔ شاہ زیب نائلہ سے بدتمیزی کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو بھائی، ان کے تو ڈرامے ہی ختم نہیں ہوں گے، چلو سب اپنے اپنے کمرے میں آرام کرو جا کر۔ دادی سب کو جانے کا کہہ کر خود بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ دعا آدھی نیند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب چائے کی ضرورت تھی۔ دعا نیچے کچن میں آئی۔ یہ کون گیا باہر؟ دعا کو اچانک باہر کی طرف کوئی جاتا نظر آیا۔ وہ ڈر گئی۔ یا اللہ! دعا آیت کرسی پڑھ کر باہر کی طرف جانے لگی۔ گارڈن میں کھڑے روحان کو دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ وہ اب روحان کے پیچھے چپکے آئی تھی۔ دعا نے روحان کو سچ میں ڈرا دیا تھا۔ یار کیا کرتی ہو؟ بچے کی جان لوگی کیا؟ روحان دل پر ہاتھ رکھتا اس کی طرف مڑا۔ چائے پیو گے؟ دعا نے اسے پوچھا۔ میں بنا رہی ہوں چائے، تم بھی پیو، وہ کہنے لگی۔ تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو؟ روحان نے اسے پوچھا۔ بس میری نیند اڑ گئی، دعا یہ کہتی اندر کچن کی طرف چل دی۔ وہ اسی وقت چائے کے 2 کپ لیے گارڈن میں روحان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لو چائے۔ دعا نے کپ اس کے آگے کیا۔ یار میں نہیں پیتا، مجھے نہیں پسند، میں چائے کو دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ روحان پلیز ایک سپ لے کر تو دیکھو۔ اس نے زبردستی روحان کے ہاتھ میں کپ دیا۔ عجیب آدمی ہو، میں تو جب تک چائے نہ پیوں سر سے درد ہی نہیں جاتا۔ یہ چائے میری دوائی ہے، دوائی۔ وہ مزے سے چائے پینے لگی۔ لیکن پلیز ایک سپ لو، وہ بھی اسے فورس کرتی۔ روحان نے پھر سے اپنی شکل خراب کی۔ اس کا منہ دیکھ کر دعا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روحان نے بڑی مشکل سے ایک سپ لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ اپنا منہ ٹھیک کرنے لگا تھا۔ اچھی ہے نا؟ دعا اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یار یہ تو اچھی ہے۔ وہ اب دوسرا سپ بھی لینے لگا۔ تم شروع سے چائے نہیں پیتے یا بیچ میں چھوڑ دی تھی؟ دعا اسے پوچھنے لگی۔ سچ بتاؤں؟ روحان نے ہنس کر کہا۔ ہاں، دعا نے کہا۔ یار مجھے چائے ٹھیک لگتی تھی، میں پی لیتا تھا صرف صبح کے ٹائم، لیکن ایک دن میں دادی کے ساتھ گاؤں گیا گھومنے، اس کے کچھ جاننے والے تھے ان کے گھر۔ روحان نے پھر ایک سپ لیا۔ پھر دعا نے پوچھا۔ میں برائی نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ایسی چائے بنائی کہ میرا چائے سے دل ہی اٹھ گیا۔ یقین کرو اس وقت جو میں نے الٹیاں کی تھی نا، وہ زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ روحان ہنستے ہنستے اپنے بچپن کی بات اسے بتایا جا رہا تھا۔ اب تو اچھی لگی نا؟ دعا نے بھی ہنس کر پوچھا۔ ہاں جان، تم نے بنائی ہے تو اچھی ہی ہوگی نا؟ وہ پورا کپ پی گیا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، روحان اٹھتے ہوئے بولا۔ چلو۔ وہ دونوں اب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ دادی میں اندر آؤں؟ دعا نے دادی سے اجازت لی۔ ذیشان اور روحان پہلے سے ہی دادی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آ جاؤ بچے، دادی نے مسکرا کر کہا۔ دادی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ پریشان تھی۔ بولو دعا، ذیشان بولا۔ دادی میں چاہتی ہوں عائشہ آپی کی آج ہی رخصتی کروا دے، میں تھک گئی ہوں روز روز کے فنکشنز میں بیٹھ کر، رات بھی انہیں بخار تھا، میں چاہتی ہوں آج نکاح کے ساتھ ان کی رخصتی ہو جائے، پھر کچھ دن بعد ولیمہ، انہیں آرام کی ضرورت ہے، پلیز آپ لوگ مجھے غلط مت سمجھنا۔ دعا بولے جا رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، آج ہی سب کام نپٹا لیتے ہیں۔ سب نے اس کی بات سے ایگری کیا۔ دعا عائشہ کو لے کر پارلر جاؤ، 2 بجے نکاح ہے، مولوی صاحب آئیں گے، اور تم 2 بجے سے پہلے گھر آ جانا۔ ذیشان واچ میں ٹائم دیکھ کر دعا سے بولا۔ مجھے بھی مارکیٹ سے کام ہے، تم لوگوں کو بھی ڈراپ کر دیتا۔ روحان یہ کہہ کر اٹھا۔ چلو دعا بلا کر لاؤ اپنی سسٹر کو۔ روحان اب گاڑی سٹارٹ کرنے چلا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اب اپنے
بیگس لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چلے؟ روحان نے برابر بیٹھی دعا سے پوچھا۔ جی۔ دعا بولی وہ سب نکل گئے تھے۔ میں جا رہا ہوں آنٹی، خدا حافظ۔ ولید نیچے سب سے ملنے لگا۔ ولید آج تو رکتے؟ ذیشان اسے گلے ملتا بولا۔ نہیں، امپورٹنٹ لیٹر آیا ہے، ابھی جانا ہوگا۔ وہ بیگ لیتا گھر سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے پر روحان نے شکر کیا، جس پر سب اسے غصے سے گھورنے لگے تھے۔ 2 بج رہے تھے۔ عائشہ پوری برائڈل بن کر آ چکی تھی۔ دعا نے بلیک کلر کا شرارہ پہنا تھا جس پر وائٹ موتیوں سے کام کیا ہوتا۔ سحر نے بھی براؤن کلر کا شرارہ پہنا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سحر کو جاتا دیکھ کر اسد اس سے مخاطب ہوا۔ شکریہ۔ سحر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کا نکاح خیر سے ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد ان کی رخصتی تھی۔ یار یہ جلدی نہیں ہو رہا ناول میں؟ شاید یار یہ کیسی رخصتی ہے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہوگا۔ عائشہ نے سحر کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پر دونوں ہنس دی۔ واؤ یار، کھانا کھا کر سب چلے گئے، رخصتی ہونے تک نہیں رکے۔ 2 حیران کن نظروں سے پورے گھر کو دیکھتی بولی، جہاں ان کے گھر کے افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا جو چلے گئے؟ رخصتی ہم ہی کر لیتے ہیں۔ سحر نے ان پر پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ عائشہ اب ذیشان کے کمرے میں دلہن بنے بیٹھی تھی۔ ذیشان اب کمرے میں آیا۔ عائشہ اسے دیکھ کر گھبرائی۔ عائشہ اب کیسی طبیعت ہے؟ دعا بتا رہی تھی کہ رات آپ کو بخار تھا۔ ذیشان اس کے پاس بیٹھا۔ اب ٹھیک ہوں، دعا نے دوائی کھلا دی تھی مجھے، وہ بولی۔ اچھا۔ ذیشان نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ فائنلی آج آپ ہماری بن گئی حق سے۔ ذیشان اس کے قریب آیا۔ دعا کہاں ہے؟ وہ پورے گھر میں دعا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ باہر آیا تبھی اس نے دعا کو دیکھا جو گارڈن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ روحان اس کے پاس آیا۔ آپ کی رخصت ہو گئی؟ وہ روتے روتے بولی۔ ہاں پاگل۔ روحان اس پر ہنسا۔ پاگل لڑکی، یہی تو ہے تمہاری آپی، بس ایک الگ کمرے میں ہے۔ روحان اب اس کے پاس بیٹھا۔ اب تم بھی چلو ہمارے کمرے میں۔ وہ بھویں چکانے بولا۔ نہیں، آپ مجھے تنگ کریں گے۔ دعا نے بچوں کی طرح بولا۔ نہیں کروں گا تنگ، پکا۔ روحان نے اسے پرومس کیا۔ روحان اور دعا اب اپنے کمرے میں الگ تھے۔ میں یہاں سو جاؤں؟ دعا نے اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں یہاں سو جاؤں؟ دعا نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں، چپ چاپ یہاں ہو۔ روحان بیٹھ کے ایک سائڈ پر بیٹھتا بولا۔ اپنی سائڈ پر سو آ کر۔ روحان اب آرام سے لیٹا۔ ویسے ایک بات بتا دیتا ہوں، میں نیند میں کب کہاں پہنچ جاؤں، میرا مطلب اگر تمہارے پاس آ جاؤں تو غصہ مت کرنا۔ روحان اس کی طرف منہ کر کے لیٹا۔ دعا بھی ساری لائٹس آف کر کے لیٹ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب روحان نے لائٹ جلائی۔ وہ آج پھر اٹھا تھا۔ روحان دعا کے پاس آیا۔ اس کی نظریں اس کے معصوم چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ روحان نے اس کا چہرے پر آتے بالوں کو اپنے ہاتھ سے دور کیا۔ اللہ! دعا نے لائٹس کی وجہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے روحان کو گھورتا دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ روحان بھی اٹھا تھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ پتہ ہے کتنا ڈرا دیا مجھے۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ سوری یار، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، اسی لیے تمہیں دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روک نہیں پایا۔ روحان اسے ڈرتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ دیکھا، اسی لیے میں یہاں نہیں سو رہی تھی۔ دعا چادر لے کر اٹھ کر فوراً صوفے پر جا کر لیٹی۔ دعا اٹھو اور یہاں آؤ، روحان بولا۔ دعا اٹھو۔ روحان اس کے پاس گیا جو اتنی جلدی ہی گہری نیند میں سو چکی تھی۔ سو بھی گئی، حد ہے۔ روحان مسکراتا ہوا اسے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ عائشہ اب کہاں تھی؟ ذیشان صبح کے 9 بجے اٹھا تھا۔ عائشہ کو اپنے کمرے کے اندر آتا دیکھ کر اسے پوچھنے لگا۔ میں وہ چائے بنانے گئی تھی۔ عائشہ نے ذیشان کے سامنے ٹرے رکھی۔ تھینک یو۔ ذیشان نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا۔ عائشہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ذیشان نے سپ لیتے ہی سوال کیا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہوں گی؟ عائشہ اب بیڈ سے اٹھ کر آئینے کے پاس کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم کہیں گھومنے چلیں آج؟ دیکھو نا، موسم بھی کتنا پیارا ہو گیا ہے، بادل ہیں، ہر طرف ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے۔ ذیشان اب کھڑکی سے دیکھتا بولا۔ لیکن کہاں؟ عائشہ اب صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ مرگالہ ہلز چلتے ہیں۔ ذیشان اب اس کے پاس آ بیٹھا۔ روحان اور دعا بھی کو بھی لے چلتے ہیں، وہ بولا۔ ٹھک ٹھک دروازہ کھٹکنے کی آواز سے دونوں چونکے۔ کون؟ عائشہ اب وہ دروازہ کھولنے لگی۔ آپی سحر آپی جا رہی ہیں، آ جائیں ان سے مل لے۔ آپی جا رہی ہیں، آ جائیں ان سے مل لے۔ دعا عائشہ کو کہتی اب نیچے آ گئی تھی۔ میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ عائشہ بھی اب نیچے کی طرف جانے لگی تھی۔ سحر آپی آپ کیوں جا رہی ہیں؟ رک جائیں ولیمے تک۔ دعا ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ دو آفس سے کال آئی ہے، کمپنی میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے سب کو ارجنٹلی کام پر بلایا ہے، مجھے بھی
پڑے گا۔ سحر دعا کے گال کو پیار سے پکڑتی بولی، سحر سچ کہہ رہی ہو نا؟ عائشہ بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ نائلہ، مظہر اور شاہزیب بنا کسی سے ملے باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، لیکن سحر گھر پر سب سے مل رہی تھی۔ اب کی بار وہ دادی کے پاس آئی تھی۔ دادی، آپ کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگا، ایسا لگا جیسے آپ میری اپنی دادی ہیں، اتنا پیار دیا آپ نے مجھے۔ سحر نے سغرا بیگم کو ہاتھ کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، اور پلیز ولیمے پہ ضرور آنا۔ دادی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی، سحر تمہارے یہ پیار کے ڈرامے بند ہو گئے ہوں تو چلو امی بلا رہی ہیں۔ مظہر اسے ٹوکتا واپس باہر چلا گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سحر سب سے مل کر چلی گئی تھی۔ روحان، چائے پئیں گے؟ دعا ٹرے میں چائے لیے اب اپنے کمرے میں آئی تھی۔ روحان جو ابھی تک سویا ہوا تھا، اس کے سوال پر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دعا کو دیکھا، جس نے میرون کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ بالکل چاند جیسی لگ رہی تھی۔ ہاں۔ روحان اٹھ بیٹھا، یار تم مجھے کیوں چائے کا عادی بنا رہی ہو؟ وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر پینے لگا، کیونکہ مجھے چائے بہت پسند ہے، اور جسے چائے پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ دعا بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر بولی، دعا اگر آئندہ تم اس صوفے پر سوئی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر یہاں بیڈ پر لاؤں گا تو تمہیں کس کروں گا پھر۔ وہ بولتے جا رہا تھا کہ دعا نے اسے چپ کروایا۔ نہیں سوؤں گی آئندہ صوفے پر، وہ بولی۔ گڈ۔ روحان یہ کہہ کر اٹھا اور سیدھا فریش ہونے چلا گیا۔ دعا، عائشہ اور ذیشان روحان کے کمرے میں آئے۔ آپی آپ آئے؟ دعا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحان کدھر ہے؟ ذیشان نے پوچھا۔ وہ فریش ہونے گئے ہیں، دعا نے کہا۔ دعا، ہم چاہ رہے ہیں کہ تم اور روحان بھی ہمارے ساتھ گھومنے چلو، عائشہ ایکسائٹیڈ ہوتی بولی۔ کہاں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو فی الحال مارگیرا ہلز کا پروگرام بنایا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں کسی اور جگہ چلیں گے، ذیشان نے اسے بتایا۔ کون جا رہا ہے بھائی مارگیرا ہلز؟ روحان اب نکلا تھا، ہم سب۔ ذیشان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ روحان ڈرائر آن کرتا اپنے بال سکھانے لگا۔ یہ حادثہ صبح ہی ہوا ہے، اب تم دونوں تیار ہو جاؤ، 12 بجے چلنا ہے، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، ذیشان یہ کہتا اٹھا۔ چلیں عائشہ اب؟ ذیشان نے عائشہ کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ جی۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ بیگم صاحبہ کیا سوچ رہی ہیں؟ روحان اب دعا کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ کچھ نہیں۔ وہ پیچھے ہوئی تو اسے سر پر زور سے بیٹ کا تاج لگا۔ قسم سے میں بلی کا گوشت نہیں کھاتا، روحان بولا۔ آپ نے مجھے بلی کہا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بلی نہیں، میں نے تمہیں باگڑ بلی کہا۔ روحان ہنس دیا۔ جائے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھ گئے۔ میری جان، روحان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ اجازت دیتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر اپنے رب رکھتا بولا۔ مجھے ریڈی ہونا ہے، دعا نے آنکھیں بیچ کر کہا۔ روحان اب اسے دور ہوا تھا۔ جاؤ، وہ یہ کہتا وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شاید ناراض ہو گیا۔ دعا اب الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض ہو؟ دعا اب روحان کے پاس آئی، جو جانے کے لیے پینٹ شرٹ پہنے تیار کھڑا تھا۔ نہیں، روحان نے پرفیوم لگاتے کہا، تو آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ دعا اب اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دعا، یار میں ٹھیک سے تو بات کر رہا ہوں، اب تم نیگیٹو سائز مت کرو، جلدی سے اپنا پرس وغیرہ لو اور چلو۔ روحان اسے دونوں بازو سے پکڑتا بولا۔ جی۔ دعا اب اپنا پرس لینے لگی۔ اس نے کریم کلر کا گولڈن ڈیزائن پر فراک پہنا تھا۔ چلیں، وہ سب اب باہر آ گئی تھی۔ چلیں دادی آ جائیں، دعا انہیں بلاتی بولی۔ بیٹا مجھے تو ایویں ہی لے کر جا رہے ہو، تم لوگ ہی چلے جاتے۔ دادی آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہی تو یہ میڈم چل رہی ہیں، روحان نے دعا کی طرف اشارہ کیا۔ یار ویسے ایک بات ہے، وہ ذیشان کا ابا بھی تو آیا تھا نا؟ ابے کا نام آئی تھنک افتخار تھا، انکل جی کا نام سوری، تو وہ کدھر گئے؟ وہ تو 1 منٹ میں ختم ہی ہو گئے، مطلب غائب ہی ہو گئے۔ دعا، دادی بیٹھے دادی، دعا نے آرام سے گاڑی میں انہیں بٹھایا۔ وہ لوگ سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ ذیشان، افتخار صاحب نے کیوں منع کیا آنے سے؟ ہاں یہ دیکھا آ گیا نا، روحان نے ڈرائیو کرتے ذیشان سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، انہوں نے کہا کہ انہیں گھومنے میں دلچسپی نہیں، ذیشان بولا۔ وہ اتنے روڈ کیوں ہیں؟ دعا پھر وہی بات بولی۔ ہاں وہ ایسے ہی ہیں، ذیشان ہنس دیا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رات کے 12:30 بجے میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، تو پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔